अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को देखा जा रहा है, किस तरीके से ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का बना है उसको आगे लेकर चलने का प्लान है, और जो कुछ इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे पर हो रहा है, इन तमाम मामलात पर बात होगी। रऊफ़ हसन साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनवाऊं। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइए। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई। जहां इलेक्शन हो रहे हैं, बाय इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। मेरे आपकी वसातत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाय इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। क्राउड पुलर तो हैं शेर अफजल मरवत, बहुत से क्राउड पुलर्स हैं, ये भी क्राउड पुलर हैं बिल्कुल। और पार्टी के चेयरमैन इन पर ट्रस्ट करते हैं। पार्टी के चेयरमैन बानी ड्यूटीज लगाई हैं जी, बानी चेयरमैन जो उन्होंने उनकी ड्यूटीज लगाई हैं। एक ऐसा वक्त पहले भी ड्यूटीज लगाई हैं उन्होंने। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके रैंक्स में इत्तेहाद कायम रहे, उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता था किसी भी सियासी जमात के लिए, एंड योर पार्टी वेंट थ्रू दैट। जी, वी वेंट थ्रू दैट विद अ शॉर्ट फेस, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन रीयूनिफिकेशन हुई है पार्टी में, रेकन्सिलिएशन हुई है, और सब लोगों ने मिल के बैठ के अपने अपने रोल्स के मुताबिक काम करने की जो है वो ठानी है। और शेर अफजल मरवत साहब एक सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनका एक मकाम है, और खान साहब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो देते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले 4, 5, 6, 7, 8 दिन से कोई पब्लिक फोरम के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट जो है वो नहीं आएगा। तो वो जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला था, ये बहस थी, ये हो जाती है ईसा। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जब लोग आपस में डिफरेंसेस होते हैं, जो गलती हुई वो ये थी कि ज़ाती जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है उनका पार्टी फोरम्स के ऊपर इजहार किया जाना था, वो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक फोरम के ऊपर आ गए, जो कि अब एक उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो नहीं होगा। तो अब किस तरीके से प्लान करें? 21 अप्रैल को ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? 8 फरवरी में आपने ये तो सीख लिया कि लोगों का निकल कर वोट डालना शायद उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो वोट आपको फॉर्म 45 पर लिख कर दिया गया है वो फॉर्म 47 पर भी ट्रांसलेट हो जाए। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी? देखिए, अभी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, और उसमें उन्होंने ख़ास कर जो फोकस किया है वो इन बाई इलेक्शंस के ऊपर फोकस किया है। और एक कंस्टिट्यूंसी का उन्होंने मिसाल भी दिया, अली चट्टा साहब हैं गुजरांवाला से, और वो पिछले जब से ये उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की है तो उनकी मूवमेंट को कर्टेल कर दिया गया है। उनके घर के गिर्द उन्होंने बिजनेस वैन्स भी खड़ी की हुई हैं, वहाँ सीमेंट की बोरियाँ और ट्रक्स उन्होंने ऑफलोड किए हुए हैं ताकि जितनी भी इम्पीड की जा सके मूवमेंट वो सब कुछ। इसी तरह से बाकी भी जितने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके इलाकों में भी और उनके घरों में भी और उनके जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी इसी किस्म की जो मुश्किलात है जो वो पेश की जा रही हैं। हमें अभी तक जलसे करने की इजाज़त नहीं मिली। हमने तमाम पंजाब में DCs को अप्लाई किया हुआ है। अब हमने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, कोर्ट से जाके परमिशन लेंगे, शायद वहाँ हमारी सुनवाई हो जाए, बेहतर चांस है कम से कम वहाँ सुनवाई होने का। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, और ये वही रिपीट हो रहा है जो कि लास्ट इलेक्शन से पहले जो सिचुएशन थी कि PTI को कर्टेल करना है, PTI को सप्रेस करना है, और PTI के कैंडिडेट्स को फ्रीली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं करने दी। तो चट्टा साहब का जो हल्का है ये वो प्रिसाइजली वो हल्का है जहाँ पे खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला हुआ था, NS66। जी बिल्कुल। उनके जो भाई हैं जो अब MPA की सीट के ऊपर MNA आ गए, अब MPA की सीट पर लड़ रहे हैं, फयाज चट्टा साहब, उनके बड़े भाई हैं, वो अब छोटी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे तो ये इत्तला मिली है कि जो इनका RO ऑफिस है उसको शिफ्ट कर दिया गया है, वज़ीराबाद से गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया या किया जा रहा है। तो क्या आप इलेक्शन कमीशन के इल्म में ला रहे हैं ये बात कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका RO ऑफिस जो है वो इतनी दूर क्यों मुंतकिल किया? ना सिर्फ RO ऑफिस को किया गया बल्कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनको भी बहुत इलाके से बहुत दूर
لے جا کے قائم کیا جا رہا ہے. Polling ہمیں یہ schemes بھی بالکل وہ بھی اطلاعات ہمیں ملی ہیں. تو یہ سب کچھ تو دیکھنا ہوگا. اب جتنے فورمز ہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم تمام فورمز کے اوپر اپنے مشکلات تو لے کے جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی داد رسی کہیں سے نہیں ہوتی ہے, خاص کر الیکشن کمیشن سے تو بالکل ہی نہیں ہوتی ہے. کورٹس تو اب تھوڑا بہت ایک مارجنل فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کم از کم ہمیں سننے کے لیے قائل ہیں, سنتی ہیں. اور ابھی جیسا کہ ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے 2 MNAs اور 1 MPA ان کی سیٹس کو بحال کیا گیا. ہم تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ عدالت سے کوئی بھی فیصلہ کسی بھی فریق کے حق میں آ جائے تو اس کے اوپر تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا. تو یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو آپ کے 2 MNAs اور 1 MPA بحال ہوئے ہیں, یہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے سے ہوئے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہوئے؟ یہ بلیٹنٹ جس طریقے سے ریکاؤنٹنگ کے پروسیس کے تھرو 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا, وہ ہو نہیں سکا نا, اس لیے کہ جی وہ اتنی بھونڈے طریقے سے وہ ریکاؤنٹنگ کی گئی ہے کہ وہ اس کے پروفس جو تھے وہ ہم نے عدالت میں پیش کیے ہیں. تو عدالت بھی تو ایک لمٹ تک جا سکتی ہے نا, اس کے بعد اگر ان کے پاس اتنے کینڈیڈ قسم کے پروف ان کے سامنے پڑ رہی ہے تو کیا کرے گا وہ جج جو ہے, وہ کیا کرے گا کہ نہیں مانے گا, نہیں دیکھے گا, کہے گا میں نے یہ نہیں دیکھنے. تو میرا خیال ہے کہ دوسری بات ہے کہ یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے, میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اس سے ایک فنڈامنٹل چینج آف اپروچ اور چینج آف سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے آہستہ آہستہ. میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا ہے, ججز کا حوصلہ بڑھا ہے, اور اب وہ بات کرنے میں کی کم از کم طاقت جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, اور ججمنٹس جو ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. وہ بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کو ہم انڈرسٹیٹ کر رہے ہیں. اب کیونکہ آپ نے مینشن کر دیا چٹھا صاحب کے حلقے کا, تو ایک سوال ذرا اس کے حوالے سے, اور جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہاں پر جن سے الیکشن ہو رہا ہے, فیاض چٹھا کا, نون لیگ کے کینڈیڈیٹ, ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا, بڑا وائرل ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو, اور نون لیگ کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چٹھا صاحب کا تو مسئلہ ہے ریاست کے ساتھ. تو ہم تو نہیں کر رہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کارڈن آف ہو رہا ہے, فلیگ مارچ ہو رہا ہے, یا گاڑیاں گھروں کے باہر لگائی جا رہی ہیں, تو آپ لوگوں نے ریاست سے کوئی معاملات ٹھیک کرنے کے بارے میں؟ جو نون لیگ کے کرندے ہیں, نون لیگ کے جو یہ لوگ ہیں, میں کوئی اور نام نہیں لیتا ان کا, وہ تو یہ کہنا چاہیں گے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک کانفلکٹ سچویشن جو ہے ہمارے میں اور اسٹیبلشمنٹ میں قائم رہے. ہم نہ صرف یہ کہ وہ کانفلکٹ سچویشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم وی آر اے پولیٹیکل پارٹی, ہم نے پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر آگے بڑھنا ہے. تو یہ بالکل ان کا بیان جو ہے یہ لغو ہے اور بالکل حقائق سے عاری ہے. اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے. جو وہاں اس وقت گورنمنٹ ہے, رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی اور ایک برابر کی سب کو اسپیس دینے کی جو ہے وہ ان کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. سو ہم حکومت وقت کی, جو پنجاب کی حکومت وقت ہے, اس کی بات کریں گے. ان کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ ہمیں اس رائٹ سے ڈپرائیو کر رہے ہیں. تو آپ ریکنسائل کر رہے ہیں کس سے؟ ریاستی اداروں کے ساتھ. ہم تو سب کے ساتھ, خان صاحب کی پرانی پوزیشن ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن میں نے ریٹریٹ کر چکا ہوں اس کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ میرے سامنے موجود ہے. 264ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. میں آپ کی اجازت سے آئی وانٹ کہ میں پہلے اس کے اوپر بتا دوں کہ اس میں کیا کچھ ہوا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ صدارت کی کور کمانڈرز کانفرنس کی, اور اس میں شہدائے پاکستان جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے کردار کو پاکستان میں امن اور استحکام قائم کرنے میں اس کو سراہا گیا. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے ان ایفرٹس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا گیا جو پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور پاکستان میں جو پاکستان کے مہمان موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں. بشام واقعے کے حوالے سے, بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, چینی نیشنلز کو جو نشانہ بنایا گیا, اس کے حوالے سے اس فورم نے جو ہے وہ بڑا سخت اور کھل کر بات کی. اس کے علاوہ کشمیر کا معاملہ ایز یوزول موجود تھا, فلسطین کے مسئلے کے اوپر بات کی گئی, اور جو مڈل ایسٹ میں اس وقت تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر بات کی گئی. پھر ایک اس میں پیراگراف ایسا آتا ہے جس کی طرف میں آپ کی اٹینشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں, وچ مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ ریکنسائل کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایسا کچھ نہیں کر رہی, لیکن یہ جو پیراگراف ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ فورم نوٹڈ ود کنسرن دی ملیشیس پروپیگنڈا کیمپین مینٹ ٹو ڈی مورلائز دی آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ انڈرسکورڈ, کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس نے بڑے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کیا کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے تاکہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کو
ڈی مورلائز کیا جا سکے، جس میں انفاؤنڈیڈ اور بیس لیس ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، بے بنیاد الزامات، جو کہ ایک فیشن بن گیا ہے اور یہ ایک لارجر ڈیزائن ہے، ایک بڑا منصوبہ ہے تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مسلح افواج کے درمیان دوریاں پیدا کی جا سکیں۔ ایسے کسی ایفرٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قانون اور آئین کے مطابق ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ کس تناظر میں ہے؟ بہاول نگر واقعہ، اس کے بعد اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی تنقید تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ڈو یو سی اٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ، اسپیسیفک کانٹیکسٹ؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جب کہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا باہر، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں؟ ہاں، کیا اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ بہاول نگر جو معاملہ ہے جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، تو کیا یہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اوپر کوئی آبجیکشن کیا جائے؟ ہر سویلائزڈ معاشرے میں، ہر جمہوری معاشرے میں تحقیقات جو ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹ تحقیقات، وہ ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے معاملات کو، ان کا کوئی نتیجہ نکالنے کا، آگے بڑھنے کا۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنا تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس قسم کا عمل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو پہلا میرا سوال آپ سے ہے، میں ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ہم پبلکلی وزیر داخلہ بنائے گئے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی آپ نے پریس کانفرنس سنی، جو اوور آل اس سے جو فیل ملتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، تصاویر اس کے اوپر تحریک انصاف کے فلیگز موجود ہوتے ہیں، تصاویر اس میں جو ڈسپلے پکچر ہے اس میں خان صاحب کی تصویر ہوتی ہے، اور اگر ایسے کسی بھی اکاؤنٹ سے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ کھاتے میں تو آپ کے ہی جاتا ہے۔ دیکھیے، کیا کسی کے اوپر وہ ڈی پی جس کو کہتے ہیں، وہ ڈی پی لگانے میں کسی بندے کو روک سکتا ہوں؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ جس نے وہ ڈی پی لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے فلیگ کی، وہ کون ہے، اس کے موٹیوز کہاں ہیں، وہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے؟ اور میں آپ کو وہ لوگ جو کہ ایکچولی پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج کے بارے میں، اور ہم بالکل اس کا نہ حصہ تھے، نہ ہیں، اور نہ کبھی بنیں گے، ان سے ہم اپنے آپ کو پبلکلی ڈسوسیٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں ذاتی طور کے اوپر، میرے اپنے پی ٹی آئی پلیٹ فارمز ہیں، ہم پبلکلی ان سے آپ ڈسوسیٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ ہم کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہیں، ہم پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے جو ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے یہاں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میری باقی لیڈرشپ ڈیمانڈ کرتی ہے، ہم اپنی لیجٹمیٹ رائٹ جو ہے ہمارا، جو ہمیں آئین نے دیتا ہے، اس کے اندر رہ کے ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ اگر اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کریں تو وہ آپ یہ نہیں کوشش کہہ سکتے اس کو کہ یہ خدا نخواستہ ویج ڈرائیو کرنے کے مترادف ہے۔ وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے 9 مئی کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اسی طرح ہم بہاول نگر کے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا ہے، تو اس کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا آئین دیتا ہے۔ ہو رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک دیٹ از انڈیپینڈنٹ؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ 9 مئی کی انکوائری ابھی تک نہیں۔ اچھا، 9 مئی کی بھی آپ بات کرتے ہیں، میں عمر ایوب صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اس پہ۔ اب عمر ایوب صاحب جب کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن ہو، واٹ از دی ڈیفینیشن؟ آپ کے ذہن میں اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم کسے کہیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ہے جو آپ کے کاغذوں میں انڈیپینڈنٹ ہے؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہو، جو سرونگ ہو، ریٹائرڈ نہ ہو، سرونگ جج جو ہیں وہ بیٹھیں، وہ کانسٹیٹیوٹ کریں، اور اس میں پھر وہ جس سے ان کو سپورٹ چاہیے وہ کو آپٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بنتا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انکوائری ہوتی ہے۔ ایسا کوئی کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں بنتا ہے، آپ کو قبول ہوگا؟ جی ہاں، بالکل بنائیں، ہم کیوں نہیں قبول کریں گے؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے گا، انڈیپینڈنٹ آف دی انفلوئنس آف ادر آرگنائزیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز، دیٹ از امپورٹنٹ۔ وہ سب کو نظر آ جائے گا، آپ کو بھی نظر آئے گا، مجھے بھی نظر آ جائے گا، اور وہ اوپن ہونی چاہیے انکوائری، دیٹ شوڈ بی اے پبلک انکوائری۔ نہیں، یہاں تو پچھلے 2 سال میں ابھی جو ہم جس خاص صورتحال کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو صحافی ہو، جج ہو، بدقسمتی سے جرنیل ہو، ہر ایک کو پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ٹیگ کر دیا گیا۔ دیکھیے، فار ایگزامپل یہ 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا اور اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، اپنی آرڈیل اس میں سنائی، اس کے اوپر آپ کے سیاسی مخالف یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے بھرتی کیے تھے، آپ کو سائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو فیور دے رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ریاست بنے، یہاں ترقی جو ہے وہ انیشیٹ ہو، ملک ترقی کرے۔ آئی ایم شیور کہ فوج میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں، آئی ایم سرٹن کہ اس ملک کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں۔ ڈفرینس کہاں آ رہا ہے؟ ڈفرینس اس میں آ رہا ہے کہ جو ایک رائٹ ہے، جو طریقہ ہے، جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس میں شاید ہمارے ڈفرینسز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں ایکچوئل مجرم ہیں ان کو ننگا کیا جائے،
ان کو شیلڈ نہ کیا جائے. اور وہ ہو سکتا ہے اسی وقت جب کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو کسی بھی انفارچونیٹ ہیپننگ کے بارے میں ہو. آج جو لوگ جو طبقہ اس ملک کے اوپر براجمان ہے, جن کو مسلط کیا گیا ہے, ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے بارے میں کیا انفارمیشنز پرووائڈ کی جاتی تھیں ہمیں. تو یہ چیزیں یہ چلے ہو گیا. میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں, although that is not my party position, میں کہنے کہ چلو ہو گیا, لیکن کم از کم آگے کا راستہ تو کلیئر کریں نا, آگے کا راستہ تو ٹرانسپیرنٹ کریں نا, آگے کا راستہ تو انکوائری بیسڈ کریں نا, تاکہ جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز جو ہے وہ اجاگر ہو سکے, اس کا پتہ چل سکے, لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. ہمارے اندر کوئی غلط آدمی ہے, ہوں گے, ہر کوئی بندہ انفیلیبل نہیں ہے, اور ایک پارٹی کے اندر تمام لوگ ٹھیک بھی نہیں ہوتے, نہ تمام لوگ غلط ہوتے ہیں. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا خاصہ ہے, ہر انسٹیٹیوشن کا, ہر آرگنائزیشن کا خاصہ یہی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز کے اوپر ایگری کر جائیں نا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کیسے. اگر ایک پارٹی کو نشانہ بنا کے ملک آگے جا سکتا ہے, 2 سال میں کیا ملک آگے گیا ہے؟ میں ایک ریئلسٹک پکچر جو پورٹری کر رہا ہوں, کیا پیچھے گیا ہے؟ اس وقت ملک کا حال کیا ہے؟ ہم آپ کی پارٹی کے جب بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آف کیمرہ خاص طور پہ, تو میجورٹی آن کیمرہ بھی بیشتر جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے, اداروں کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان معاملات کو بیٹھ کر جو ہے وہ ایک لیزون ڈیولپ ہو, بات چیت ہو. تو جب زیادہ تر لوگ یہ رائے رکھتے ہیں تو وہ جو کھڑکی ہے, وہ کوئی کھڑکی کھلی ہے, کوئی اس میں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے, نہیں آئی, کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا کا تو بھائی مجھے نہیں پتا, لیکن کھڑکی کھلی ہے. کھڑکی کھلی ہے, بالکل کھلی ہے, اس کو کبھی بند ہی نہیں ہوئی. خان صاحب نے اوپنلی کہا تھا, بلکہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی. کھڑکی سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت کوئی بات چیت کی کھڑکی, بات چیت کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے دونوں طرف سے, آمنے سامنے. دو کھڑکیاں آمنے سامنے ہیں. آپ نے بتایا آپ نے تو کھڑکی کھولی ہوئی ہے. ہمارے طرف سے جو میں ادھر سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے, اپنے پارٹی کی بیسس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, ہماری طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کو اس کھڑکی سے نظر تو آ رہا ہوگا, آگے سامنے والی کھڑکی بند نظر آ رہی ہے یا سامنے والی کھڑکی کھلی نظر آ رہی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا میرے بھائی, ان کو بھی بلائیں, کبھی میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, وہ بھی آ جائیں. آپ مجھے اپنی ہم ان کے سامنے بیٹھ کے تحد نگاہ جو آپ کو دھند نظر آ رہی ہے, یا آپ کے سامنے منظر نامے سے دھند چھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی بارش ہے, کوئی ابر ہے, کوئی گرم لو کے تھپیڑے ہیں, ایگزیکٹلی کیا ہے؟ میں بہت 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 بڑا آپٹیمسٹ ہوں, کبھی امید نہیں ہاری ہے. I'm a cancer survivor. I've seen death close up there. It's given up as gone. 4 مہینے تک میں میرے ڈاکٹر مجھے گیو اپ کر چکے ہوئے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوری پرسنل تھنگ, میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی ہے. اگر انٹینشنز ٹھیک ہیں تو راستے نکل آتے ہیں, اور راستے نکلیں گے. راستے دو طریقے سے نکلتے ہیں. میں ایک پارٹی کے بہاف کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انٹینشنز میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اچھا, راستے کے کیا طریقہ کار ہے؟ ایک کہتے ہیں کہ مفاہمت ہوگی, ایک ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے, ریزسٹنس کی اپنی ریلیونس ہوتی ہے. میں بڑا کینڈیڈلی آپ سے بات کروں گا. ریزسٹنس کی اپنی ریلیونس ہوتی ہے, ریزسٹنس کی اپنی امپورٹنس بھی ہوتی ہے, اور ایٹ ٹائمز یس ریزسٹنس سے راستے نکلتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت اس قسم کی پالیٹکس جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکا. بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے ہمارا ملک اس وقت انہی وجوہات کی وجہ سے. آپ نے صرف بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے کوئی میکنزم ایسا ڈیولپ کرنا ہے جہاں کی جتنی بھی تمام جو پاور بیسز ہیں جتنی, ان کو اکٹھا ہو کے کہ سچ اور غلط کی تمیز کیسے آپ نے کرنی ہے, ٹھیک اور غلط کی تمیز کیسے کرنی ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ گٹ مٹ نہ کریں. اگر کوئی لوگ ٹھیک ہیں تو پھر ان کے خلاف یہ جو آپ نے 9 مئی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے یا ایسا سب کچھ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک میرا خیال ہے کہ سب کو اکٹھے بیٹھ کے بٹھائیں. کوئی جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو اس وقت مینیج کر رہے ہیں, اور میں لیٹ می ٹیل یو کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان مینیج نہیں کر رہا. لیٹ می بی ویری کینڈیڈ وتھ یو. پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ہز جاب؟ وہ سوری, آئی وڈ ناٹ لائک ٹو یوز دیٹ ورڈ کہ وہ کیا کر رہا ہے, فرینکلی سی آئی ایم سوری, لیکن وہ کم از کم وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس کی اتنا طاقت ہے. چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری از ٹوٹلی پاورلیس. ہی از ناٹ رننگ دا کنٹری. یہاں تک کہہ سکتا ہوں. ملک شہباز شریف نہیں چلا رہا. نہیں چلا رہا. کون چلا؟ جن کے پاس طاقت ہے وہ چلا رہے ہیں ملک. بڑے بھائی جن کے پاس طاقت ہے. میں میاں صاحب کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں. جن کا مرضی کریں سر, آپ جو کریں اپنا, میں سیدھی بات کر رہا ہوں. جن کے پاس طاقت ہے, اور ان کے اوپر سب سے زیادہ میں یہ کہ لیٹ می سے دس, جن کے پاس طاقت ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے. آپ نے جو الائنس بنایا ہے, یہ الائنس مزاحمت کے لیے ہے, بات چیت کے لیے ہے, گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے گرانے کے لیے ہے, کیا کرنے کے لیے؟ یہ ریلائنس ہے
جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ملک کی جو طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، جو بیس ہے اس کا، وہ اس کا آئین ہوتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے ملک میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ وی فیل کہ اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو اس آئین کو ٹوٹیلٹی میں بحال ہونا ہوگا۔ یہ ہماری موومنٹ صرف اس کی بحالی کے لیے ہے۔ اس میں ڈیموکریسی ریوائیو ہوتی ہے، اس میں پارلیمنٹ ریوائیو ہوتی ہے، اس میں جمہوریت ریوائیو ہوتی ہے، اس میں سویلین سپریمیسی ریوائیو ہوتی ہے۔ I'll be very blunt and very honest and very straight about these matters۔ جو پاور بیسز اس ملک میں ٹریڈیشنل بنے ہوئے ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا، جن جماعتوں کے خلاف بنایا، ایک وہ ہے جس نے آئین بنایا، اس ملک سرزمین بے آئین کو آئین دیا، پاکستان پیپلز پارٹی۔ ایک وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے آئین کو اس کی شکل میں، اصل شکل میں بحال کرنے میں سب سے بڑے کلیدی کردار ادا کیا، مسلم لیگ نون۔ اور آپ ان کے خلاف تحفظ آئین پاکستان کی تحریک چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 ستاروں والی وہ PNA 2 ہے۔ دیکھیں، آئین جنہوں نے بنایا انہوں نے، بھٹو صاحب نے میرا خیال 3رے دن آئین میں ترمیم کر دی تھی، اور اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوا تھا۔ جو کہتے ہیں آئین کے ڈیفینڈ کیا، اس کو آگے لے کے گئے، فرینکلی آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آئین موجود ہے، اٹس اے ڈاکیومنٹ، اور آپ کا آئین جو ہے وہ بیڈ راک ہوتا ہے پوری ریاست کا، ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ آئین کو وائلیٹ کریں گے تو ریاست کمزور ہوگی، یہ میں نے اپنی کل کی پریسر میں بھی کہا ہے۔ اور جن کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے۔ میں یہاں ختم کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کریں اور آگے کے راستے نکالیں۔ آگے کا راستہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبا کے اور اس کو بلیم کر کے، یا اس کو بلیمنگ دس فار دیٹ، وہ نہیں ہو سکتا، اس سے آگے نہیں چل سکتا، اس سے ڈویژنس کریٹ ہوتی ہیں۔ دوسری بات ایک کریکٹ کر دوں، ہم نے کسی کے خلاف نہیں یہ محاذ بنایا ہم نے، لیکن بڑا کلیئر ہے کہ 3 پارٹیز جو ہیں وہ یوزرپر آف رائٹس ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں PMLN، پیپلز پارٹی اور MQMP جو ہیں، یہ مینڈیٹ چوری کرنے والی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ باقی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے فورم پہ لا رہے ہیں، اور وہ آ رہی ہیں، سب آئے گی، اکٹھی مل کے چلیں گی ہم۔ رؤف حسن صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کہانی ادھوری ہے، اس کے جگ سو پزل کے مزید کچھ پیسز ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے آفٹر دا بریک۔